ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में 6 जनवरी 2019 को नविश्त लिटरेरी सोसाइटी दिल्ली के ज़ेरे एहतमाम शायर कमर अंजुम की किताब एहसास के निशा का रस्म इजरा अमल में आया। इजरा के बाद मुशायरे का इनकाद किया गया। मेहमाने खुसूसी रहे आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब फरत एहसास, जिन्होंने इस मौके पर बोलते हुए कहा, सबसे पहली बात यह है कि मैंने इस किताब को जितना देखा है उससे मुझे ये महसूस होता है कि कमर अंजुम साहब को हम अपने कबीले में कबूल कर सकते हैं। प्रोग्राम की सदारत जनाब जुनेद अकरम फारूकी ने फरमाई। नविश्त लिटरेरी सोसाइटी के सदर हैं शायर बाबर इमाम। मैं मेहमान खुसूसी जनाब फरत एहसास साहब की खिदमत में मुल्तमिस होना चाहता हूं कि वो अपना इजहार ख्याल करें। आप ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। वक्त चूँकि हमारे पास बहुत कम है तो ये मुख्तसर। बहुत बहुत शुक्रिया। इस महफिल में एक सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे लिहाज से बहुत से ज़रूरी लोग यहाँ मौजूद हैं, तो ये ख़ुद अपने आप में इस महफिल के ज़रूरी होने की दलील है। कमर अंजुम साहब का से तारुफ बहुत चंद दिन पहले का है, लेकिन ये जिस हवाले से मुझ तक पहुँचे थे वो हवाला मेरे लिए बहुत अजीज़ है। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त मनीष शुक्ला जो बहुत अच्छे शायर हैं लखनऊ में, तो रस्म इजरा की महफिल में दरअसल जो गुफ्तगू की जाती है वो बहुत गैर ज़रूरी होती है और ज़्यादातर लोग सिर्फ तारीफ़ी बातें करते हैं रस्मी किस्म की, जो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि मैंने इस किताब को जितना देखा है उससे मुझे ये महसूस होता है कि कमर अंजुम साहब को हम अपने कबीले में कबूल कर सकते हैं। फारसी के बहुत बड़े शायर हैं नज़ीरी, उनका एक मिसरा बहुत मशहूर है कि कसे कि कुश्ता नशुद्ध हस कबीले मानीस्त, जो मारा गया काटा न गया, जो मारा न गया, जो ज़ख्मी न हुआ, वो हमारे कबीले का नहीं है। तो मैं इस किताब में जो शख्सियत मुझे नज़र आई वो बहुत ज़्यादा काटी और तोड़ी तो नहीं गई है, लेकिन उसके यहाँ एक बड़ी गहरी दर्दमंदी है और ये दर्दमंदी ही उस शख्स को और उस शायरी में ज़ाहिर होने वाली शेरी शख्सियत को इस लायक बना देता है कि वो हमारे कबीले में शामिल हो। हम जिस कबीले की बात कर रहे हैं वो आज से 1000 साल पहले रुदकी से शुरू हुआ, जो फारसी का पहला बड़ा शायर था। तो हमारी जो रवायत है उर्दू फारसी की, तो फ़िलहाल तो हम उसी हवाले से बात करते हैं, लेकिन दुनिया में जितनी भी शायरी अब तक हुई है 3-4 हज़ार साल की तारीख़, चाहे संस्कृत की हो चाहे यूनान की हो, तो उसमें बुनियादी किरदार जो शायर का रहा है एक जो मैंने अभी बात कही कि वो आम आदमी नहीं होता। आम आदमी के मतलब ये कि जो पैदा होता है मामूल के मुताबिक जीता है और रुखसत हो जाता है दुनिया से, तो वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता दुनिया में। मतलब हम चाहे अपनी एक हल्की सी आवाज़, एक हल्की सी मुस्कुराहट, एक हल्का सा रोना
کنٹریبیوٹ کر کے جائیں جو آپ ہمارا اپنا ہو. تو وہی بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے دنیا کی خوبصورتی میں یا اس کی سچائی میں یا اس کے ضروری ہونے میں کوئی اضافہ کیا اپنی طرف سے. تو یہ کام صرف شاعر کرتا ہے. بہت مختصر بات کروں گا. 2-3 اس وقت آج کل میں میر صاحب سے ذرا سے لگا ہوا ہوں. تو میر تقی میر نے 2 بہت ضروری شعر کہے شاعر کی. ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم کو شاعر نہ کہو میر کہ ہم نے صاحب درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. تو اب اس میں بظاہر شعر کا جو صنائی کا پہلو ہوتا ہے, جو لفظوں کے پر عبور کا اور فن کا پہلو ہوتا ہے, اس کی نفی معلوم ہوتی ہے. لیکن میر صاحب جو بنیادی بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ درد مندی یا انسانی درد سے وابستگی یہی شاعر کا کام ہے. لیکن دنیا میں فلسفہ ہے جو آپ کو کائنات اور انسان اور دنیا اور انسانی رشتوں کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے, جو عقلی سطح پر ہوتا ہے. سوشل سائنسز ہیں, وہ پولیٹیکل سائنس ہے اور سوشولوجی ہے اور سائیکولوجی ہے, سارے علوم ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انسان سماج میں رہتا ہے, کس طرح سے سیاسی رشتے اس کے بنتے ہیں, کس طرح سے وہ اپنے گھر میں رہتا ہے. سائنس ہے جو ہمیں کائنات کے بھید کھولتی ہے ہمارے سامنے. لیکن ان تمام چیزوں میں علم کا جو پورا کے ذرائع ہیں جو ان میں شاعری ہی صرف ایسی چیز ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کوئی انسان یا انسانوں کا بہت بڑا مجمع کتنے دکھ برداشت کر رہا ہے, کتنی خوشیاں اس کے یہاں ہیں, کن لمحوں میں وہ روشن ہوتا ہے, کن لمحوں میں وہ تاریک ہو جاتا ہے, کن لمحوں میں وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے, کن لمحوں میں بہت ذلیل و خوار محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو. تو یہ سارے تجربے جو انسان کے ہوتے ہیں وہ اجتماعی سطح پر ہوں یا انفرادی سطح پر ہوں, ان کی خبر صرف شاعری دیتی ہے. لیکن شاعری جذبوں اور محسوسات کے اقلیم میں کام کرتی ہے. شاعری میں دماغ بھی ہوتا ہے, اس لیے کہ دماغ تجزیہ کرتا ہے اور جو مشاہدات کسی کے ہوتے ہیں اس کا تجزیہ کر کے ان سے ایک نتائج اخذ کرتا ہے. لیکن ان نتائج کو شاعر فلسفی کی حیثیت سے جب کام کرتا ہے تو وہ اپنے مشاہدات کو تجزیہ کر کے ان کو مرتب کرتا ہے, پھر وہ جذبوں کی سطح پر لا کے ان کو محسوس کرتا ہے, ہر خیال کو, ہر جذبے کو لفظ دیتا ہے. تو یہ کام صرف شاعر کرتا ہے. اور یہی گواہی ہے ہر عہد میں شاعر کا کام ہوتا ہے اپنے زمانے کے دکھوں کو, اپنے زمانے کی خوشیوں کو, ان کی اندرون میں جو معاملات ہیں ان کی گواہ بننا. میر صاحب کا شعر پھر یہیں پہ آپ کو سناتا ہوں کہ شاعر ہو مت چپ کے رہو, اس چپ میں جانے جاتی ہیں. شعر پڑھو, کچھ بیت کہو, کچھ بیتیں ہم کو سناتے رہو. تو یہ گواہی ہے کہ ہم اس دنیا کو, اس لیے کہ سب لوگ محسوس نہیں کر سکتے, ان کا کام بھی نہیں ہے. سب لوگوں کے لیے کوئی یہ ودیعت نہیں کیا گیا ہے. شاعر کو یہ ملکہ, یہ قوت, یہ احساس, یہ شدت احساس یہ دی گئی ہے. تو جو چیز ہمیں دی گئی ہے ہم اس کو اور فروغ دیں, اور اگر اس کو فروغ نہیں دیتے ہیں تو یہ ایک طرح کا اس نعمت میں کا انکار ہے. تو چپ نہیں رہنا, لفظ دینا اپنے آپ کو. اور تیسری بات جو میر صاحب نے کہی ہے کہ طرفہ صنع ہیں اے میر یہ موضوع طباں, بات جاتی ہے بگڑ بھی تو بنا دیتے ہیں. تو اس دنیا کے بگڑی ہوئی بات کو بنانے کا کام شاعر کرتا ہے. موزونیت, اب ساری دنیا جو ہے, سارا معاشرہ انسانوں کا, اب 2 باتیں عجیب و غریب ہیں کہ یہ ساری کائنات جو سائنس سے تعلق رکھتے ہیں وہ نظم و ضبط ہے, صرف بغیر آرڈر کے ایک چیز بھی, ایک ذرا سے بھی اگر الیکٹران اپنے محور سے الٹا گھومنے لگ جائے تو ساری کائنات تباہ ہو جائے گی. تو فزیکل جو یونیورس ہے, میٹیریل یونیورس ہے, از آرڈر. لیکن انسانی کائنات اتنی ہی زیادہ افراتفری کا شکار ہے. تو اس افراتفری کو منضبط کرنا,
اس میں ایک ترتیب پیدا کرنا، اس ناہمواری کو ربط ملانا اور اس بدآہنگی کو آہنگ دینا، یہ موزونیت پیدا کرنے کا کام جو شاعر کا ہے. اور یہ 3 کام جو کرتا ہے وہ ضرور اپنی گواہی دے رہا ہے اپنے ہونے کی. تو قمر انجم قمر صاحب جو ہیں وہ اب چونکہ شروعات ہم سب لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھئی بڑا شاعر ہے، بہت اچھا شاعر. اچھا بڑا یہ لفظ جو ہیں بے معنی لفظ ہیں. سفر ہے، شاعری جو ہوتا ہے ایک سفر کا نام ہے. آپ کب جا کے کوئی اچھا ایک ایسا شعر کہہ دیں جو یاد رکھا جائے، یا جو لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ شعر ہونا چاہیے تھا، وہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا کوئی نہیں جانتا. صرف شعر کا ہونا ضروری ہے. اور آج کے زمانے میں ایک پہچان ہے، صرف ویریفیکیشنی ٹیسٹ ہے کہ وہ شخص جو شور شرابے سے دور ہو، جو شہرت طلبی سے دور ہو، جو مشاعرے بازی کی جو یہ بھیڑ لگتی ہے، منڈی لگتی ہے شاعروں کی، اس سے دور ہو. وہ جتنا اس سے دور ہوگا اتنا سچا شاعر ہوگا. وہ یہ صرف ایک ٹیسٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انجم قمر صاحب نے اپنے اندر کا اخبار، میں شاعری کو اندر کا اخبار کہتا ہوں، یہ اندر کا اخبار کا شمارہ جو انہوں نے ہمیں پیش کیا ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس کار شاعری پر قائم رہیں گے، برقرار رہیں گے. لیکن وہ نوکری کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، چلتا رہے گا. لیکن وہ زندہ رہیں گے تو اپنے شعر سے زندہ رہیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب فرحت احساس صاحب. اب میں آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں. یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا. وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے، کوی سمیلن، نعتیہ مشاعرے، جلسے، کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے. اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286. آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی. مجھے اجازت دیجیے.